नामुद सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज बड़े इंटरेस्टिंग मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका समझना और समझाना बड़ा ज़रूरी है। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है कीमियावी तहरीक और मशीनी तहरीक। आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या? कीमियावी अमल क्या है और मशीनी अमल क्या है? नज़रिया मुफरद रज़ा की रोशनी में कीमियावी अमल उस चीज़ का नाम है जहाँ पे किस चीज़ का इज्तमा हो, इकट्ठा हो और वो रुकना शुरू हो जाए। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी लेवल बढ़ा है और वो लेवल बढ़ने के साथ, चाहे वो हरारत का लेवल है, चाहे वो खुश्की का लेवल है, चाहे वो सर्दी का लेवल है, तरीका। अब यहाँ पे कोई भी लेवल बढ़ा है, उस लेवल का बढ़ना और फिर स्ट्रोक होते जाना वो कीमियावी अमल कहलाता है। नज़रिया मुफरदा की रोशनी के अंदर तीनों मुफरद ऑर्गन के अंदर एक एक कीमियावी अमल मौजूद है। तीनों का अलग अलग कीमियावी अमल मौजूद है, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी एक डीप कंडीशन है जिसका मुशाहिदा करते हैं। हकीकत तो ये है, आम आदमी की समझ से बाहर चीज़ें हैं, सोच से बाहर चीज़ें हैं। तिब के अंदर मैं समझता हूँ कि जो लोग शगफ रखते हैं वो ज़रूर से कुछ हासिल करते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे अहम चीज़ है कि उनकी बीमारी का इलाज हो, ना कि उनको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं यूट्यूब के, तो ये चीज़ तो जब तक ज़िंदगी मैं अगर दुनिया में ना भी रहा तो ये चीज़ें लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होंगी, सूदमंद साबित होंगी। ये सोच है हमारी इस चैनल के पीछे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि इल्म है जितना बांटेंगे, जितना फैलेगा, उतना ही लोग मुस्तफ़ीद होंगे और उतना ही अल्लाह के यहाँ उसका दर्जात हैं। खैर, हमारे जो तीनों ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन के अंदर कीमियावी अमल भी मौजूद है और मशीनी अमल भी मौजूद है। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों के हवाले से जो कीमियावी अमल है वो बीमारी को ख़त्म करने का बाइस बनता है, या यूँ कह लें कि वो पावर पैदा करता है कि इंसान की बीमारी को रिमूव किया जा सके या उन सिम्टम्स को हमेशा के लिए उखाड़ा जा सके जड़ से। अब ये फैसला हम कैसे करेंगे कि जिस्म में कौन सी चीज़ बढ़ गई है, कौन सा कीमियावी अमल चल रहा है? वेरी सिंपल। सिंपल मेरे लिए है, शायद लोगों के लिए सिंपल नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यकीनन आपके लिए भी इंशाल्लाह बेहतर साबित होगा कि आसानी होगी आपको समझने में। कीमियावी अमल वो अमल है जहाँ पे मिसाल के तौर पे जिस्म में रतूबत बढ़ गई है। रतूबत बढ़ने का कीमियावी अमल कौन सा है? तर गरम मिजाज इसका कीमियावी अमल है। और तर गरम मिजाज कीमियावी अमल है किसका? इंसान के नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम का एक मशीनी अमल है, वो है सर्द खुश्क कैफियत, जिसके अंदर खुश्की सर्दी पैदा होने के साथ साथ वो बॉडी से डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाती है। ये दिमाग के हमारे नर्वस सिस्टम के दो अमल हैं, एक कीमियावी जहाँ तरगरम, एक मशीनी जहाँ सर्द खुश्क। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दिल के ऊपर। दिल की भी दो ही तहरीकात हैं, एक कीमियावी तहरीक है जो खुश्क सर्द है और एक मशीनी तहरीक है जो खुश्क गर्म है। अब जब इंसान की बॉडी में रतूबत बढ़ जाती हैं तो खुश्क सर्द कैफियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बेहतरीन नताइज दे सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में जब खुश्की पैदा होने के साथ स्ट्रोक होगी तो पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। पानी को खुश्क करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप खुश्की सर्दी फराहम करें या खुश्की गर्मी फराहम करें। अब खुश्की गर्मी दिल की मशीनी तहरीक है, लिहाजा इसका इख्तियार करना सोच समझ के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन रतूबत की ज़्यादती की सूरत में जब यूरिन मुकम्मल तौर पर वाइट हो और खारापन मौजूद हो तो उस वक़्त भूख बिल्कुल ही मुतासिर होती है। यकीन करें कि यूँ समझ लें कि इंसान को भूख का पता भी नहीं होता कि भूख है किधर।
اب یہ رطوبات کی زیادتی ہے، رطوبات کی زیادتی یقیناً خشکی سردی میں ہی جلدی جذب کیا جا سکتا ہے پانی، لیکن خشکی گرمی بھی اس کو کم کرنے کا باعث بنے گی، لیکن خشکی گرمی سے زیادہ خشکی سردی اس کو جذب کرنے کا باعث بنے گی۔ ہمیشہ کیمیاوی تحریک میں جذب کرنے کی قوت ہوتی ہے، مشینی تحریک میں کبھی بھی جذب کرنے کی قوت نہیں ہوتی، اس میں تو خارج کرنے کی قوت ہوتی ہے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب اسی طرح پھر اگر ہم آتے ہیں جگر کے اوپر تو اس کی بھی دو ہی تحریکات ہیں۔ جیسے پہلی تحریک گرم خشک ہے، اس کے اندر حرارت پیدا ہونے کے ساتھ اسٹوک ہوتی ہے، یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ یہ انسان کے جگر کی کیمیاوی تحریک ہے کہ جہاں پہ حرارت پیدا ہونے کے ساتھ اسٹوک ہوگی۔ اب اگر بواسیر کی کنڈیشن موجود ہے یا اس قسم کے معاملات موجود ہیں، کینسر ہے یا گال بلیڈر کی سٹون ہے، تو ہمیں اس کیمیاوی تحریک کا ہی سہارا لینا ہوگا، میڈیکیشن کی صورت میں بھی اور خوراک کی صورت میں بھی۔ کیمیاوی تحریک ہمیشہ سے ہی طاقتور رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جذب کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ جیسے اب یہاں پہ حرارت پیدا کرنے سے اسٹوک ہوگی، تو جب حرارت ایک لیول تک بڑھے گی تو حرارت خشکی پگھلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ مشینی تحریک کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو۔ بلا وجہ آپ مشینی تحریک بھی پیدا نہیں کر سکتے اور بلا وجہ آپ کیمیاوی تحریک بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور ضرورت نہ پڑے کسی بہت لمبے چوڑے رپڑ کی، جس میں بائی پاس ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے اسٹنٹ ڈل جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پتے نکال دیے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بواسیر جیسے مسائل موجود ہیں، بہت خطرناک چیز ہے، ایچ پیلوری ہے۔ انسانوں کی زندگی جہنم بن چکی ہے اور اس کے پیچھے یہ ہمارا ہائی بریڈ دور بھی ہے، اور ہائی بریڈ دور کے پیچھے ہماری حکومتیں بھی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ صرف ہائی بریڈ دور، مطلب اگر ہم کمپیریزن کریں صدر ضیاء کے دور کے ساتھ، جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا تو اس وقت گوبر استعمال ہوتا تھا زمین کے اندر، اور اس کے اثرات 2-3 سال تک رہتے تھے، اور اس کی جو سبزی ہوتی تھی یا اس کے اندر جو گندم کاشت کی جاتی تھی اس میں پاور ہوتی تھی، وہ دیسی چیزیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد پھر کھاد کا ایک عمل شروع ہوا اور پھر ہماری حکومتوں نے کھاد کا کام کیا۔ اب سچ پوچھے تو دل تو کرتا ہے کہ وہ ایک شعر ہے، غالباً میں یاد نہیں ہے مجھے کس کا ہے، کہ کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تو یہاں تو بات وہی ہے کہ کس کے ہاتھوں پہ لہو تلاش کیا جائے۔ یہاں پہ تو آبی کعبہ بگڑا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اللہ رب العزت کی ایک بات یاد آتی ہے، میں وہ کوٹ کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، اور جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو میں یہاں پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، کیا ہم ہی غلط ہیں؟ تو ہمیں اپنا آپ کو درست کرنا چاہیے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، وہ بیچارہ کس کے لیے لڑا ہمارے لیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھ لیجئے۔ ہمیں اپنی زندگیاں بہت پیاری ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، اور یہی بربادی ہے امت محمدیہ کی کہ جب وہ زندگی سے پیار کرنے لگے اور موت سے نفرت کرنے لگے، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ یہ چیز انسان کو جہاد سے دور کر دیتی ہے، یہ چیز اللہ کے لیے لڑنے کے اوپر مجبور نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ دوسرا لڑے گا، اور یہ چیز بہت خطرناک ہے، آخرت کے لیے بھی بہت خطرناک ہے، دنیا کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے۔ خیر، کیمیاوی اور مشینی عمل ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں، آج یقین کریں کہ اگر ان سسٹم کو میں سمجھا ہوں، ایک ٹائم دیا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جیسے میں اس علم کو سمجھتا گیا ہوں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت بڑھتی گئی۔ پچھلے 18 سال سے تو لہسن کا استعمال نہیں ہے، ٹماٹر کا استعمال نہیں ہے، اورنج کا استعمال نہیں ہے، یورگٹ چھوڑ دی میں نے، مطلب بہت کچھ ہے۔ اب ویڈیو کی تفصیل اگر بیان کریں گے تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی، یہ تو بہت لمبا چوڑا کام ہو جائے گا۔ بس ایک مقصد تو سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ آج تک دیکھیں جتنی بھی ایجادات ہیں سب مسلمانوں کی ہیں۔ زمین کی پیمائش، زمین گول ہے، گھوم رہی ہے، یہ سب مسلمانوں نے، کپڑے مسلمانوں نے، مشین مسلمانوں نے، اے ٹو زی سب مسلمانوں کی ایجادات ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ یہود و نصارہ کے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان سب چیزوں کے بارے میں یہ کام کر سکے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک حد تک ان کو طاقت دی ہوئی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا بن گئے۔
لیکن اللہ کی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، وہ تو بالکل دیکھ رہا ہے سب چیزوں کو، کون کیا کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی یاد رکھیے گا، صرف یہ نہیں کہ اب اگر علم مسلمانوں کی وراثت ہوتی تو غیر مسلم کبھی فائدہ نہ اٹھاتے۔ اگر کھانے پینے افعال و اثرات مسلمانوں پہ اثرات رکھتے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو غیر مسلم تو مر جاتے اور بہت سارے معاملات وہ زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگوں سے۔ ہم لوگوں نے آقا اسلام کی زندگی کو کبھی اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کی، کتنے دن فاقے گزرتے تھے صحابہ کرام کے، کتنے دن فاقے گزرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو روح ہی بہت اعلیٰ رافع تھی، جسم بھی بہت اعلیٰ رافع تھا، ماں بھی بہت اعلیٰ رافع تھی، باپ بھی بڑا اعلیٰ رافع تھا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، اوپر بلند مرتبہ مقام ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے جو زندگی گزاری وہ ہمیں دکھانے کے لیے گزاری اور بتایا گیا کہ یہی زندگی کامیابی ہے۔ میں اب 24 گھنٹے میں ون ٹائم آپ کھانا اگر لیتا ہوں تو اس کے اندر بھی بغیر ٹماٹر بغیر لہسن کا جو میرے نبی استعمال کبھی نہیں فرمایا، کٹے گوشت نہیں استعمال ہوتا، آلو استعمال نہیں ہوتے، گوبھی استعمال نہیں ہوتی۔ اب لوگ کہتے ہیں سب یہ اس وقت تو اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اگر یہ اتنی قیمتی چیزیں ہوتی تو کیا اللہ اپنے نبی کو مشاہدہ نہ کرواتا، اس کو نہ کھلاتا؟ میں جب سے ان چیزوں سے دور ہوا اور جب سے یہ زندگی اختیار کی، اللہ رب العزت کی قسم میں بہت سکون میں آ گیا۔ مطلب اب مجھے کوئی بھی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، کوئی انسان اٹریکٹ نہیں کرتا، کوئی پھل اٹریکٹ نہیں کرتا۔ ہاں جن چیزوں میں فائدے پنہاں ہیں، جن چیزوں میں اسٹڈی کی، جب ایک نتیجے پہ پہنچا تو بالکل وہاں پہ اب یہ چیزیں موجود ہیں کہ میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کے کہ میرے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو انسان کی بہتری کے لیے پیدا کی، اس میں بہت فائدے پنہاں رکھے ہیں۔ جو چیزیں آکسیجن لیول کو بہتر کرتی ہیں ان چیزوں کو استعمال زیادہ کرتا ہوں، جو چیزیں کاربن لیول بڑھاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال بہت کم کرتا ہوں۔ اکثر چیزیں تو سالہ سال استعمال نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر طب کے اندر آنے کے بعد تو قدغن بڑھ جاتی ہے۔ آپ کسی بھی طبیب کا پیٹ کنٹرول نہیں دیکھیں گے، اس کا مزاج کنٹرول میں نہیں دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مزاج تبھی بہترین کام کرے گا جب کاربن اور آکسیجن لیول دونوں اپنے امتزاج میں ہوں گے۔ اگر آپ کا کاربن لیول بڑھ گیا تو آپ رب سے دور ہو گئے، آپ کا آکسیجن لیول بڑھ گیا آپ شیطان سے دور ہو گئے۔ ویری سمپل، اس میں تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھے گا کون؟ جس کے پاس دماغ ہوگا، اور دماغ اللہ پاک ہی دیتے ہیں، یہ کسی یونیورسٹیوں کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی کالجز کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی پی ایچ ڈی کا محتاج نہیں ہے۔ گدھوں کو بھی زیر تعلیم دیکھا ہے، سچی بات پوچھے تو جب عقل نہ ہو تو پھر گدھا ہی کہا جائے گا، کیونکہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ تجربہ کرو، جب تجربہ کرو گے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہے؟ خیر، آج کی ویڈیو کا تسلسل بہت لمبا ہوتا جائے گا، کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو ہم کرنا چاہیں تو کرتے چلے جائیں، یقیناً ان کا سر بھی ہوگا، پاؤں بھی ہوگا، لیکن طوالت کی وجہ سے ہم اس کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ خدا را اس زندگی کو سمجھیے، بہت قیمتی ہے۔ اپنا اب دوست صاحب کا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔